कमरे में सोगवार सा माहौल था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खोलकर शावेज अंदर आया और बेड पर उदास सी बैठी सारा को घूरता हुआ बोला, सारा उठो, चलो, इससे ज़्यादा दिन मैं यहाँ रह नहीं सकता, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। सारा जब्त से होंठ भींच कर बोली, मिस्टर शावेज आप जाइए, मैं यहाँ अकेली रह लूँगी, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, समझी? उठो, सामान बंद करो, तुमको चलना है मेरे साथ। वो दो टोक अंदाज में बोला था, मैं कहीं नहीं जा रही, आप यहाँ से जाएं, आपका काम खत्म और अपनी दुनिया में लौट जाएं। सारा ने एक नज़र भी उस पर डालना गवारा न किया। उसके रूबरू खड़ा होता हुआ बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो हनूस बेनियास बनी रही तो वो अपनी बात जारी रखता बोला, सुनाई नहीं दे रहा, सामान पैक करो, तुम चल रही हो मेरे साथ। उसका लहजा कतियत लिए हुआ था। उसी बेनियासी से उसका गुस्सा इग्नोर करती बोली, क्यों चलूं तुम्हारे साथ? किस लिए? मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है। अच्छा, तुम्हारी आदत का मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी बीवी को यहाँ अकेला छोड़कर अपने घर सुकून से नहीं रह सकता। वो तंज़िया अंदाज में बोली, अच्छा, मैं और आपकी बीवी? बहुत जल्दी याद आ गया आपको कि मैं आपकी बीवी हूँ। वो पहलू बदल कर बोला, मैं नहीं भूला, तुम्हें ही शौहर को इज्जत देना नहीं आई तो तलाक दो और बेफिक्र होकर जाओ। मेरी माँ के भतीजे तो तुम हो सकते हो, पर मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। वो खुद पर जब्त करता हनूस नर्म लहजे में बोला, सारा बहस मत करो, उठो, चलो मेरे साथ, पिछले 7 दिन से तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ। मैंने आपको नहीं बुलाया, आप खुद आए हो यहाँ, और खुद ही वापस चले जाएं। यतीम का सहारा अल्लाह होता है और मेरा सहारा मेरा रब है। दोनों की बहस से उकता कर उनकी पड़ोसन नुसरत बेगम बोली, सारा बेटी चली जा, ये तुम्हारा शौहर है, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है तो इसका साथ दो। उनकी बात पर सारा तड़प कर बोली, खाला, जब जब इस शख्स की ज़रूरत थी ये तब नहीं था यहाँ। ऐसा गया लंदन पलटकर हमारा ख्याल तक ना आया उसको। अपनी दूसरी बीवी और बच्चों में मगन रहा, अब आया है तो इसका एहसान मान लूँ, जबकि मेरी माँ मर गई इस आस पर कि कभी तो अपनी बेटी को हंसता बसता देखेगी अपने शौहर के साथ। पर वो मासूम औरत जानती ही नहीं थी कि ये शख्स सिर्फ अपनी मरती हुई माँ के आखिरी वादे को निभाने के लिए मुझे जिंदा दरगोर कर गया। मैंने सब्र कर लिया, ये सोच कर के मेरी अधमरी माँ उसके भतीजे की असलियत बयान करके उन्हें खोने का हौसला न था मेरे अंदर। वो जो जब्त से बैठी थी अब रो पड़ी थी। सारा के आंसू से तकलीफ दे रहे थे, पर वो बेनियाजी से बोला, मैं बार बार तुमको समझा नहीं सकता और ना इतना टाइम है मेरे पास, फिलहाल तुम चल रही हो मेरे साथ। मुझे बदतमीजी पर मजबूर ना करो मिस्टर, निकलो इस घर से वरना पुलिस को बुला लूंगी। उसके निडर और बदतमीज अंदाज को देखते हुए वो दांत पीस कर बोला, तुम इज्जत के काबिल नहीं, फिलहाल जा रहा हूँ, तैयार रहना, फिर आऊँगा, समझी? अपनी इज्जत की बका चाहते हो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी फुप्पो मर गई, अब जो यहाँ रहती है वो तुमसे जुड़े किसी ताल्लुक को मानती नहीं। आउट। उसके बदतमीज अंदाज पर वो तिल मिला कर रह गया। वो शख्स और मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, जल्द ही मैं तुम्हारा ये गुरूर तोड़ दूंगा, ज़रूर, शिकस्ता होकर मेरे कदमों में आकर गिरोगी तुम। सारा ने उसके लफ्ज़ों पर तवज्जो देना ज़रूरी न समझा, क्योंकि वो उसे इस काबिल नहीं समझते थे। अगर गौर कर लेती तो एहतियात कर लेती, शायद सारा बेटी नुसरत खाला ने मुंह खोला ही था। वो टोक कर बोली, बस खाला, इस शख्स को कहीं शराफत से निकल जाए, वरना ज़रूरत पड़ी तो मीडिया का सहारा लूँगी। अमीर आदमी है, किसी से डरे न डरे, मीडिया से ज़रूर डरेगा। वो उसकी दुखती रग पर हाथ रख गई थी, चलता हूँ, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं, तुम जैसी औरतें इज्जत के काबिल ही नहीं। वो मुंह फेर गई उसकी बकवास पर और वो खाला को खुदा हाफिज कहता घर से निकल गया। अगले दिन ही वो अपनी रूटीन पर आ गई थी। सुबह को स्कूल और शाम में बच्चों को ट्यूशन देना, यही उसकी रूटीन थी। नुसरत खाला अपने 10 साला पोते हमजा को उसके पास छोड़ जाती रात में, ताकि सारा को अकेलापन न महसूस हो, और वैसे भी कुछ दिन बाद उसे आदी हो जाना था इस तन्हाई का। पर फिलहाल माँ के जाने का गम था, इसीलिए हमजा रात में आकर उसके पास सोता था। रात के 8 बज रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो बेसाख्ता दरवाज़ा खोलते हुए बोली, शुक्र हमजा, आज तुम जल्दी आ गए, बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर। उसकी ज़बान को ब्रेक लगा जब सामने शावेज को खड़ा पाया। इससे पहले वो दरवाज़ा बंद करती वो अंदर घुस आया, उसे साइड करता दरवाज़ा बंद कर गया। वो जो शौक हो गई थी इतना जल्दी दोबारा उसे देखकर, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर वो आएगा। जल्दी से संभल कर बोली, निकलो यहाँ से, यहाँ क्यों आए हो?
اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی کیونکہ جس طرح اس نے دروازہ بند کیا تھا اس کا سہمنا عام بات تھی، پر خود پر قابو پا کر ہمت کر کے شاویز کو ہٹانا چاہا تاکہ دوبارہ دروازہ کھول کر اسے نکال سکے، پر اسے شدید ناکامی ہوئی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا اس کمزور لڑکی سے، کیونکہ وہ اچھا خاصا لمبی چوڑی قامت والا مرد تھا۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولا، افسوس کی بات ہے، میرے بجائے تم کسی اور کا انتظار کر رہی تھی۔ کسی بھی شوہر کے لیے دکھ کا مقام ہے یہ۔ وہ نہ نکلنے والے آنسو پونچھتا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بولی، شرم کرو تم، وہ ایک 10 سال کا بچہ ہے۔ وہ حقیقت میں کالی رات، تنہائی اور اکیلے ہونے کی وجہ سے اسے صفائی دے رہی تھی۔ سارا گھبرا رہی تھی اس کی نظروں سے۔ وہ اگلے ہی پل سکون سے بولا، شکر ہے، ورنہ جو تمہارا حشر کرتا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی بات پر غصے سے تل ملاتے ہوئے سارا نے کہا، حشر تو میں تمہارا کروں گی، نکلو یہاں سے میرے گھر سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بازو پر مکے برساتی بولی، اس کی دونوں کلائیاں تھامتا ہوا بولا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ شاویز ایسا شور مچاؤں گی کہ پورا محلہ اکٹھا کروں گی، تمہاری دھمکیوں کی تو ایسی کی تیسی۔ اگلے پل شاویز اس کے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ گھما گیا۔ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی اس کے شکنجے میں۔ اسے شدید افسوس ہو رہا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو بغیر کچھ پوچھے اس نے دروازہ کھولا۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ وہ سختی سے اس کے چہرے پر ہاتھ جماتا ہوا گھسیٹتا اسے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر پٹخا۔ ابھی وہ اس کے ایک ہی وار کو سہ نہ پائی تھی کہ اگلے ہی پل اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاویز ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ بیڈ سے اترنے لگی کہ خود کو اس کی نظروں سے چھپا سکے، پر وہ دوبارہ اس کی کلائی تھام کر اسے بیڈ پر دھکا دے کر بولا، تمہیں تو میں لے کر ہی جاؤں گا ساتھ۔ ویسے تو ایسا کچھ کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، پر جانتا ہوں بہت نڈر ہو گئی ہو تم، پر تو تمہارے کاٹنے ہی پڑیں گے، سوری سارا۔ اگلے پل اس کے بالوں کو پکڑتا اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کے سینے پر مکے برسانے لگی تو اس نے اپنی شدت بڑھائی، اور سارا اپنی پوری کوشش کر رہی تھی اس دور کرنے کی اسے۔ سارا کی یہ کوششیں اس کے ہاتھوں کے مکے اسے سینے پر تکلیف دے رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بہنے لگیں پر وہ بے پرواہ بنا رہا۔ سسکیاں تو اس کے ہونٹوں میں ہی دبتی گئیں۔ اگلے پل اس کے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو شاویز نے اس کے ہونٹوں کو بخشا۔ وہ لمبی سانس کھینچ کر سسکتی بولی، ایسا مت کرو، خدا کا واسطہ تمہیں۔ وہ اپنے بازو سینے کے گرد کر کے ہاتھ چھوڑتی بولی، کچھ غلط نہیں کر رہا، یہ میرا جائز حق ہے۔ اس کا انداز تھوڑا غلط ضرور ہے کیونکہ یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ اس کا انداز قطعیت لیے ہوئے تھا۔ اگلے ہی پل شاویز اس کے جڑے ہاتھ تھام گیا اور اس پر مکمل چھاتا چلا گیا۔ سارا کی ساری مزاحمتیں اس کے سینے میں دم توڑ گئیں۔ وہ اپنا حق ملکیت جبر سے حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس پر چادر ڈالتا بیٹھا ہی تھا کہ گھر کا دروازہ بجنا شروع ہوا۔ وہ شدت سے سسکی اس پل۔ وہ سکون سے پانی پینے لگا جو کچھ دیر پہلے سارا نے اپنے پینے کے لیے رکھا تھا۔ سارا کو رات میں اٹھ کر پانی پینے کی عادت تھی۔ دروازہ پھر سے بجنے لگا۔ اب کہ یسرا بھابھی جو حمزہ کی ماں تھی ان کی آواز آئی، سارا سو گئی ہو کیا؟ معاف کرنا، حمزہ کی آنکھ لگ گئی تھی، اسے اٹھا کر لائی ہوں۔ وہ غصے سے گلاس پٹختا بیزاریت سے بولا، ان جاہلوں کو تو بالکل تمیز نہیں، بغیر سوچے بولے جا رہی ہے، پتہ نہیں سامنے کوئی سننے والا ہے بھی یا نہیں، لگتا ہے ان کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ سارا سسکتی ہوئی چادر کو مضبوطی سے خود پر کور کیے اپنا منہ تکیے میں دے کر رونے لگی۔ شاویز سارا کے اس انداز پر غصے سے گھورتا بولا، تمہیں تو آ کر دیکھتا ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا صحن میں آیا اور دروازہ کھولا۔ یسرا بھابھی سارا کو ایکسیپٹ کر رہی تھی، اسی لیے جلدی سے بولی، یار سارا وہ حمزہ وہ۔ شاویز کو دیکھ کر اس کی آواز کو بریک لگا اور وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، خاص کر اس کا رف انداز، بکھرے بال اور بغیر چپل کے ذہن تک آنا۔ اس نے اتنے دنوں میں اسے سوٹ میں یا پھر بلیک شلوار قمیض میں ہی دیکھا تھا۔ وہ فٹ فاٹ رہنے والا بندہ اور اس وقت اس کا یہ انداز۔ وہ تند لہجے میں بولا، ایسے منہ پھاڑے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو، شوہر ہوں سارا کا، سکون سے جا کر سو جائیں اپنے گھر اپنے بچے کے ساتھ۔ سارا کے ساتھ اس کا شوہر اور کل صبح سارا سے الوداع کرنے آ جائیے گا کیونکہ وہ اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو کر جائے گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا بغیر سامنے والے کا جواب سنے دروازہ بند کرنے لگا تو وہ جلدی سے خود سے جڑے نیند میں جھولتے حمزہ کو خود سے لگاتی بولی،
مجھے سارا سے ملنا ہے بھائی۔ شاویز لمحے بھر کو گھبرایا، پر اگلے پر خود پر قابو پاتا دو ٹوک بولا، یہ وقت مناسب نہیں، یہ وقت سارا کا میرا ہے، صبح آ کر اپنی سہیلی سے مل لیجیے گا، اللہ حافظ۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا تھا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ وہ کمرے میں آئے تو سارا خود کو چادر میں کور کیے واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ اس اور درد کو واضح کر رہی تھی۔ اگلے پل وہ لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا، اس کی کلائی تھام گیا اور بولا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ پلٹ کر شکوہ کرتی نظروں سے دیکھتی کچھ نہ بولی اور اپنی کلائی چھڑانی چاہی تو وہ دانت پیس کر بولا، ابھی رات باقی ہے، اتنی جلدی کیا ہے وائفی؟ ابھی تو خراج تحسین بھی پیش کروں گا۔ اس کے لفظوں پر وہ ہراساں ہو کر بولی، رحم کرو مجھ پر۔ اس کی سہمتی گرنی برے انداز دیکھتا وہ تمسخر سے بولا، تمہیں رحم آیا جب بے رحمی سے میری بے عزتی کر رہی تھی؟ اب مجھ سے کسی قسم کے رحم کی امید مت رکھنا، چلو بیڈ پر۔ وہ تڑپ کر پیچھے کی طرف ہونے لگی تو اس کی کلائی تھام کر بیڈ کی طرف لے جانے لگا تو سارا خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ منتیں کر رہی تھی، پر وہ تو شاید ہٹ درمی پر اتر آیا تھا جو اس کی کلائی تھامے بیڈ کے پاس پہنچ کر اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا۔ اگلے ہی پل اس پر جھکتا چلا گیا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ شاویز فریش ہو کر نکھرا سا ہوا واش روم سے نکلا اور اسے بیڈ پر بکھرے وجود کے ساتھ روتا دیکھ کر بولا، رونے کا تماشا بند کرو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور اٹھو فریش ہو کر ناشتہ بناؤ، پھر ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ وہ اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ اگلے ہی پل اس کی کلائی تھامتا واش روم کے دروازے پر چھوڑا اور بولا، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، ورنہ آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، پھر مجھے نہ کہنا۔ اس کی دھمکی پر وہ دروازہ بند کر گئی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ نہا کر واش روم سے نکلی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں ہم پہنچ جائیں گے، اوکے اللہ حافظ۔ وہ سست روی سے چلتی شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹ کی سائڈ پر ہلکا زخم بنا تھا، گردن پر بھی گزری شب کے نشانات نمایاں تھے۔ وہ دبے قدموں سے اس تک پہنچا اور اس کی گردن پر انگلی پھیرتا بولا، تمہاری مرضی، یہ میری دی نشانیاں سب کو دکھا کر چلو یا پھر شرافت سے میک اپ میں ان کو چھپا کر میرے ساتھ چلو، کیونکہ چلنا تو تمہیں ہے ہی میرے ساتھ، کیونکہ یہ گھر میں بیچ چکا ہوں اور جن لوگوں کو بیچا ہے وہ تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر بولی، میری ماں نے کتنے یقین سے یہ گھر تمہارے نام کیا تھا، وہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی تھی، اور تم کیا نکلے، ان کی آخری نشانی بھی ان کی بیٹی سے چھین رہے ہو، اتنے ظالم ہو تم۔ وہ طنزیہ مسکراتا بولا، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ گھر نہ بیچتا تو تم یہ گھر کبھی نہ چھوڑتی، اور میں تمہیں اس علاقے میں نہیں چھوڑ سکتا، اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یہ تو کرنا ہی پڑا ہے مجھے۔ اس کے ہر انداز میں بے نیازی تھی۔ چلو ناشتہ بناؤ پھر نکلنا ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی الٹا جواب دیتی دروازہ بجنا شروع ہوا تو وہ تمسخر سے بولا، لو آ گئے میرے سسرالی، کیا پتہ ناشتہ لے کر آئے ہوں، نہ بھی لے کر آئیں تو کیا پرابلم، میری بیوی بیٹھی ہے، کچھ نہ کچھ تو بنا کر کھلا ہی دے گی، جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ، تب تک میں دروازہ کھولتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا بغیر اس کا جواب سنے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے یسرا بھابھی اور ندرت بیگم کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، ناشتہ اور تھرمس میں چائے۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ اپنے درست اندازے پر دھیما سا مسکراتا ہوا تیز لہجے میں بولا، سارا بیگم تمہارے مائکے والے آئے ہیں ناشتہ لے کر، اب تو جلدی سے آ جاؤ۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا تو دونوں عورتیں اندر آ گئیں۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ یاسرا ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر اندر روم کی طرف چلی گئی، جبکہ ندرت بیگم محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی، مجھے خوشی ہے تم دونوں نے اپنے اختلافات ختم کر کے اس رشتے کو فوقیت دی۔ وہ مسکرا کر بولا، بس خالہ اللہ کا شکر ہے کہ سارا کو میری بات سمجھ میں آ گئی، بس بیٹا صدمے میں تھی، ورنہ سارا اچھی بچی ہے، اس دن ایسے بات نہ کرتی، ماں کا غم کوئی چھوٹا غم تھوڑی ہے۔ شاویز سکون سے بولا، جی خالہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، اسی لیے تو میں نے ذرا سا بھی مائنڈ نہیں کیا۔ آج ہم دونوں خیر سے اپنے گھر جا رہے ہیں، اچھا ہوا آپ آ گئے، کسی بڑے کی دعاؤں میں رخصت ہوگی تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ ندرت بیگم تو اس کے بولنے کے انداز پر نہال ہو رہی تھی۔ وہ تو ان کو ان کا پرانا والا شاویز لگا جس کا بچپن ان کے سامنے گزرا تھا۔ ندرت بیگم کو تو سارا محلہ خالہ کہتا تھا۔ یہاں لوگوں میں خون کے رشتے کم تھے، پر دل کے، محبت کے اور احساس کے رشتے بہت تھے۔ یاسرا اسے اپنے نشانوں پر کنسیلر لگاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ یاسرا تڑپ کر اس کے گلے لگی تو دونوں سہیلیوں کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ یاسرا دھیمے لہجے میں اس کے کان کے پاس بولی، مجھے معاف کر دو یار، میں کل رات کچھ بھی تمہارے لیے کر نہ سکی،
میں نے ندرت خالہ کو کہا تھا کہ چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں شاویز سے، پر انہوں نے کہا کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ وہ یاسرا کو خود سے جدا کرتی، اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی بولی، اچھا ہوا نہیں آئے، اس بے حس اور سنگ دل انسان کے ہاتھوں بے عزت ہو جاتے۔ یاسرا اس کے نشان کی طرف اشارہ کرتی بولی، واقعی بہت ظالم ہے یہ شخص۔ ناشتہ تو بہانہ تھا تمہاری خیریت پوچھنے کا، ورنہ یہ شخص تو شاید ہمیں اندر بھی نہ آنے دیتا، ورنہ رات جس طرح بے دردی سے اس نے دروازہ میرے منہ پر بند کیا تھا میں کبھی نہیں بول سکتی۔ اب کیا کرو گی؟ اس کے ہر انداز میں اس کے لیے فکر مندی تھی، پر سارا کے لہجے میں اپنے لیے تنزیہ پن تھا، اور بولی، پر تو کاٹ ہی چکا ہے میرے، پر میری آخری جمع پونجی بھی بیچ چکا ہے، میرا گھر میرا نہیں رہا۔ سمجھ نہیں آتا اپنی مری ہوئی ماں کے لیے کیا کہوں، جس نے اتنا بھروسہ کر لیا ایسے شخص پر، جو اس کے نام یہ گھر کر دیا، جس نے بیچتے وقت ایک دفعہ بھی میرا خیال نہیں کیا۔ میری ساری زندگی اس گھر میں گزری ہے، کیسے رہوں گی میں کسی اور جگہ؟ یاسرا شوق لہجے میں بولی، کیا واقعی وہ یہ گھر بیچ چکا ہے؟ ایسے کیسے؟ سارا دکھ سے بولی، یہ گھر اسی کے نام تھا، وہ بیچتا یا رکھتا ہی اس کی مرضی پر تھا۔ یاسرا کو لگا کہ اس کے لفظ ختم ہو گئے، اب وہ کس لہجے میں اسے تسلی دے۔ سارا بے دردی سے اپنے آنسو پہنچ کر بولی، مجھے اس کے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ نکلی۔ سارا کی تیاری بالکل سادہ تھی، پر ہلکے میک اپ سے وہ اس کے دیے داغ چھپا گئی۔ اب تک وہ دونوں خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ خالہ نے سارا اور شاویز کو دعائیں دی، پھر ناشتہ کھانے کے بعد، اور محلے کے دوسرے لوگ بھی آ چکے تھے۔ سب کی دعاؤں میں رخصت ہو کر اس کی گاڑی میں بیٹھی اور وہ دروازے کو لاک کرتا ہوا اندر آ کر بیٹھا۔ وہ جاتے ہوئے ندرت خالہ کو چابی دے کر اور ساتھ میں اس شخص کا نام بتایا جسے وہ گھر بیچ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر میں چابی لینے آنے والا تھا۔ نعمان اور ذکیہ بیگم مڈل کلاس فیملی کے لوگ تھے۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، سارا، جو منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ ایک بیٹے کی خواہش تو تھی دونوں میاں بیوی کو، پر نعمان ہارٹ اٹیک میں ڈیتھ ہو گئی تو یہ خواہش ادھوری کی ادھوری ہی رہ گئی۔ ذکیہ بیگم کو خدا نے کم عمری میں بیوہ کر دیا۔ وہ اور سارا دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی۔ گھر تو اپنا تھا، محلے والے بھی اچھے تھے۔ اس مشکل وقت میں ندرت بیگم نے بہت خیال رکھا تھا دونوں ماں بیٹی کا، پر سر پر مرد کا سایہ بھی ضروری تھا، اس لیے سوچ بچار کے خود ذکیہ نے اپنے اکلوتے بھائی اجاز سے کہا کہ وہ یہاں آ کر ان کے ساتھ رہے اپنی فیملی کو لے کر۔ اجاز ویسے بھی کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا، اپنی بیوی نائمہ اور ایک بیٹے شاویز اور ایک بیٹی مہوش کے ساتھ۔ ذکیہ کے گھر آ کر رہنے سے ان کو بہت سہولت ہو گئی۔ تینوں بچے ایک ساتھ اسکول جانے لگے۔ یوں سارا کو سہیلی بھی مل گئی اور شاویز کزن کے روپ میں بھائی بھی مل گیا۔ ان کی زندگی میں بھونچال تب آیا جب ایک دن اجاز، نائمہ اور مہوش رکشے میں واپس آ رہے تھے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ رکشے کو بس کی ٹکر لگی تھی۔ موقع پر ہی رکشے والا اور مہوش کا انتقال ہو گیا، جبکہ اجاز کا 2 دن بعد انتقال ہوا۔ ہسپتال میں جب نائمہ کو سر پر کچھ چوٹیں آئیں اور ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ وقت قیامت کا تھا جس میں ذکیہ اور سارا نے ان کو سنبھالا تھا، ورنہ اکیلا 15 سالہ شاویز کر ہی کیا سکتا تھا۔ وقت کا کام ہے، گزرنا سو گزر ہی رہا تھا۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کا سہارا بنی اور گھر پر سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ اجاز موٹر میکینک تھا۔ شاویز نے یہ کام اپنے باپ سے کم عمری میں سیکھ لیا تھا۔ وہ صبح میں کالج جاتا تو دن میں میکینک کا کام کرتا اور رات میں خود پڑھتا۔ وہ اپنے اسکول میں ہمیشہ ٹاپر رہا، پر میٹرک بورڈ میں ٹاپ نہ کر سکا کیونکہ باپ اور بہن کے انتقال نے اسے توڑ دیا تھا، پر پھر بھی میٹرک میں وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ بورڈ میں ٹاپ کا خواب اس کا انٹر میں پورا ہوا۔ اس نے 2nd پوزیشن لی تھی۔ اسے گورنمنٹ نے انعام سے نوازا اور میرٹ پر وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں سلیکٹ ہوا، اور ساری پڑھائی اسکالرشپ پر کی تھی اس نے، جبکہ اس کی نسبت سارا ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھی۔ بہت محنت کے بعد وہ اچھے نمبروں سے ایگزامز پاس کرتی تھی۔ سارا سے 7 سال بڑا تھا شاویز، وہی اسے ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ یہ اس کی محنت تھی جو سارا اچھے نمبر لیتی تھی۔ شاویز نے یونی میں بھی ٹاپ کر رکھا تھا۔ 5 سال ہر سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ تھا۔ بہت محنت سے اس نے پیسہ جمع کیا تھا۔ وہ باہر ملک جانا چاہتا تھا، پر اس کی ماں اس کی خواہش اور تیاریوں کو دیکھتے ہوئے ایک رات اس پر اپنا فیصلہ ظاہر کیا کہ وہ چاہتی ہے کہ سارا ان کی بہو بنے۔ کتنی دیر وہ ساکت سا ان کو دیکھتا رہا۔ آخرکار ہمت کر کے وہ بولا، پیاری اماں، سارا بہت اچھی لڑکی ہے، پر آپ جانتی ہیں وہ میرے ساتھ سوٹ نہیں کرے گی۔ ایک تو عمر کا اتنا فرق اور اوپر سے وہ پڑھائی میں کیسی ہے، آپ دیکھ ہی رہی ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں بہت پیسہ کماؤں گا اور بہت اچھی جگہ واپس آ کر اس کی شادی کروں گا۔ پلیز مجھے ابھی اس جھنجٹ میں نہ ڈالیں، کیونکہ میں بہت سارا پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔
اور اپنے کریئر کو یکسوئی سے اپنا سارا وقت دینا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، شاویز سچ بتا تو کسی کو پسند تو نہیں کرتا؟ نہیں اما، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں کتنی مصروفیات ہیں، ابھی تک تو کسی بھی لڑکی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ تو بس ٹھیک ہے، تم سارا سے نکاح کر لو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، شاویز کی ماں نے حتمی انداز میں کہا۔ وہ پریشانی سے بولا، پر امی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ان لوگوں کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، اس لیے میں تمہارا رشتہ سارا کے ساتھ ہی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی بات سن کر شاویز تند لہجے میں بولا، تو کیا ماں ان لوگوں نے یہ احسان اس لیے کیا تاکہ ایک دن وہ سود سمیت مجھ سے وصول کریں؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی کہ سارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے؟ اتنا کہہ کر وہ کمرہ چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ اپنی ماں سے بحث کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو ان کی زندگی کی پہلی بحث تھی جو اپنی ماں سے کر بیٹھا تھا۔ وہ چھت پر جا کر سو گیا کیونکہ وہ اپنی ماں سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پر اگلے دن صبح جب اسے سارا اٹھانے آئی تب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ جلدی ایمبولینس بلا کر ان کو اسپتال لے گیا۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کی ماں کو، شاید اس پریشانی نے ان کو اندر ہی اندر بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ بس اپنی ماں کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا اور اپنے رات والے رویے کو لے کر پشیمان بھی بہت تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں جلدی ٹھیک ہو جائے اور وہ جو چاہیں گی وہ ویسا ہی کرے گا۔ بہت سارا پیسہ ماں کے علاج پر خرچ ہونے کی وجہ سے اسے فی الحال باہر ملک جانے کا ارادہ ترک کر لیا تھا، کیونکہ اب جانا مشکل لگ رہا تھا شاویز کو۔ کچھ دن یوں ہی گزرے، پریشانی میں اب نائمہ گھر آ چکی تھی۔ اس دن ہمیشہ کی طرح زکیہ کپڑے کا کام کر رہی تھی۔ نائمہ کے پاس بیٹھے تو اچانک یاد آنے پر بولی، نائمہ بھابی، سارا کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، کل وہ لوگ آنے کا کہہ رہے ہیں، اب آپ ٹھیک ہیں تو بلا لوں ان لوگوں کو؟ وہ اپنے کام میں مگن پوچھ رہی تھی۔ باہر سے آتا شاویز دروازے پر ہی رک گیا۔ اسے لگا کہ اب کم از کم ماں اس کا نام نہیں لیں گی، کیونکہ پھپھو تو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ چکی ہیں۔ پر نائمہ نے زکیہ کو پاس بلایا اور زکیہ کے ہاتھ تھام کر کہا، سارا میرے شاویز کی دلہن بنے گی، کیا مجھے اس قابل سمجھتی ہو جو مجھے اس کا ہاتھ دے سکوں؟ نائمہ کی بات پر شاویز کو غصہ اور اسی وقت دروازے سے پلٹا تو سارا سے ٹکرا گیا۔ سارا بھی بوکھلا گئی اس سے ٹکراؤ سے۔ اس کی کلائی پکڑتا دوسرے روم میں لایا اور بولا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تم انکار کر دو، میں خود تمہاری بہت اچھی جگہ شادی کروا دوں گا۔ سارا ضبط سے بولی، یہ کام آپ خود جا کر کریں، مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھے گا، کیونکہ میری شادی صرف میری ماں کا فیصلہ ہوگی، سمجھے آپ؟ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ شاویز کی ماں نے جب بتایا وہ سارا کا ہاتھ مانگ چکی ہیں تو شاویز نے یہ کہہ کر جان چھڑائی، جیسے آپ کی مرضی، جو دل میں آئے وہ کریں۔ پر دل اس کا بالکل راضی نہیں تھا۔ کئی بار وہ اکیلے میں سارا پر اپنی نفرت کے تیر چلا چکا تھا، پر سارا نے کسی کو نہیں بتایا۔ شاویز کی نفرت کا اور آخر کار نکاح کا دن آ گیا۔ دونوں نے بے دلی سے اس نکاح کو قبول کیا۔ سارا کو جو تھوڑا بہت لگاؤ شاویز سے تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ نکاح کے 2 دن کے بعد جب نائمہ نے اس سے پوچھا کہ کب باہر ملک جا رہے ہو تو اس نے کہا، فی الحال اتنے پیسے نہیں ہیں کیونکہ میں اپنی سیونگ آپ کے علاج پر خرچ کر چکا ہوں، اسی لیے باہر ملک نہیں جا سکتا۔ اتنا سننے کی دیر تھی کہ زکیہ نے کہا کہ بیٹا تم قرض لے لو، پر اتنا خواب نہ چھوڑو اپنا۔ پھپھو قرض لینے کے لیے کچھ گروی رکھنا پڑتا ہے، میرے پاس ایسا کچھ نہیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد زکیہ نے کہا، یہ گھر ہے نا، یہ گھر میں تمہارے نام کر دیتی ہوں، تم اس پر قرضہ لے لو، کیونکہ میرا سب کچھ تمہارا اور سارا کا ہی تو ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، بٹ زکیہ کی دلیلوں پر آخر کار وہ مان گیا۔ ایک ماں اپنی بیٹی کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ 2 مہینوں بعد وہ سب کی دعاؤں میں فورن کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ 2 سالوں میں قرض ادا کر کے گھر واپس حاصل کر لیا۔ ان لوگوں نے پھر پورے 2.5 سالوں بعد وہ پاکستان آیا تھا، اپنی ماں کے انتقال کا سن کر۔ 1 ہفتہ وہ صدمے میں رہا۔ زکیہ بھی بستر سے لگ چکی تھی، گھر کے حالات وہیں کے وہیں تھے۔ اس نے یہاں ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھولا تھا اپنے اور سارا کے نام، تاکہ وہ گھر کے خرچے کے لیے پیسے بھیج سکے، تاکہ یہاں ان ماں بیٹی کو تکلیف نہ ہو۔ آج اس نے زکیہ کو بتایا کہ وہ کل واپس جا رہا ہے لندن۔ وہ گمسم ہو کر شاویز کو دیکھنے لگی، پر ان کی ہمت نہ ہو سکی اپنی بیٹی کو لے کر سوال کریں۔ وہ رات ایک ماں کی انگاروں پر گزری۔ سارا کو بھی اپنی ماں کی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ رات کے آخری پہر آخر کار وہ ہمت کر کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی، اور اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی اندر کی آواز نے اس کو چونکایا۔ شاویز کہہ رہا تھا، کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ کھلونوں سے کھیل رہا ہے؟ بابا مس یو اے لاٹ۔
وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا پر سارا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ صحن میں بیٹھی رو رہی تھی شدت سے۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ دوبارہ اٹھی اور بغیر نوک کے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کی سب لائٹس آن کر دیں۔ شاویز جو سونے لگا تھا اس کے اس قدم پر دنگ رہ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے سارا؟ سارا جو بھری بیٹھی تھی ایک دم غصے سے بولی، اٹھے، نکلے یہاں سے، نہ مجھے نہ میری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ سارا اپنی ماں کو آرام کی ٹیبلٹ پہلے ہی کھلا چکی تھی، ان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے جو ڈاکٹر نے ہی سجیسٹ کی تھی، ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، اسی لیے وہ بے فکر تھی۔ سب سے پہلے ان کی آنکھ نہیں کھلے گی، اس لیے وہ تیز بولنے سے بھی نہیں ہچکچا رہی تھی۔ اس پر اپنی مکمل نفرت کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے بیگز آدھے پیک تھے، ان میں بقایا سامان ڈالتی ہوئی بولی، نکلیں اس گھر سے، جائیں یہاں سے جہاں آپ کی بیوی بچے ہیں جن کو آپ شدت سے مس کر رہے ہیں۔ یہاں اب آپ کا کوئی نہیں، سمجھے؟ سامان لیں، جائیں یہاں سے، اپنی کوئی چیز چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہکا بکا ہو کر اس لڑکی کو سن رہا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی کال سن چکی ہے، کچھ دیر پہلے والی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارا اس سے اس طرح بات بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کلائی تھامتا بولا، سارا سکون سے بیٹھ کر میری بات سنو، بیٹھو پلیز۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ اسے کلائی چھڑاتی بولی، سچ بتاؤ، تم وہاں نکاح کر چکے ہو نا؟ اس کے سوالی انداز پر وہ بولا، پہلے میری پوری بات تو سنو۔ سارا شدت سے بولی، چپ، میری بات کا جواب دو پہلے، ہاں یا نہیں؟ وہ شکستہ لہجے میں بولا، ہاں۔ بس، تو پھر جاؤ، ابھی اسی وقت مجھے اور میری ماں سے اپنا ہر تعلق ختم سمجھو۔ سارا میری بات تو سنو، مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ یہاں سے۔ میں ایسے نہیں پپو سے مل کر صبح جاؤں گا، میری ماں سے ملنے کی ضرورت نہیں، یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب کہ شاویز کو شدید غصہ آ رہا تھا اس سربھری لڑکی پر جو نڈر انداز میں کھڑی اسے اسی کے گھر سے نکال رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ واقعی اس کا دماغ درست کرتا اس کا موبائل بجا، اور جو اس نے سنا وہ اسے شاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ فون کان سے لگائے سارا کی طرف بڑھا، اس کی کلائی تھامتا کمرے سے باہر نکال گیا۔ وہ اس کے انداز پر اس سے پہلے کچھ کہتی، وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کرتا کمرہ لاک کر گیا۔ سارا کا دل تو چاہ رہا تھا کہ جا کر دروازہ بجا کر اس کو ذلیل کرے، پر رات کے اس پہر اتنا بڑا تماشا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ آدھ گھنٹے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جو صوفے پر بیٹھی تھی آنکھیں موند گئی۔ شاویز باہر نکلا تھا اپنا سامان لے کر۔ وہ کئی لمحے اس بند آنکھوں کو گھورتا رہا، ان میں کوئی جنبش نہ پا کر سیل فون کے بجنے پر وہ جلدی سے کال ریسیو کرتا ہوا بولا، ہاں میں آ رہا ہوں باہر، پھر ایئرپورٹ چلتے ہیں۔ ایک دفعہ پپو کے کمرے میں جھانکتا واپس اسی ظالم حسینہ کے روبرو آیا اور بآواز بولا، اللہ حافظ، جب چاہو مجھے بلا لینا، یہ ہے میرا نمبر۔ اس کے ہاتھ کے پاس رکھ گیا اور چلا گیا۔ پھر اگلے 2 سال سارا اپنی بیمار ماں کا بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ جھوٹ بولتی شاویز کو لے کر۔ نہ اس نے شاویز کے اس نمبر پر رابطہ کیا، نہ اس کے بھیجے لاکھوں روپے میں سے 1 روپیہ بھی استعمال نہ کیا۔ جب ضرورتیں بڑھیں تو اس نے 2 لڑکیوں کو پین گیسٹ کے طور پر رکھ لیا اور خود ماں کے کمرے میں شفٹ ہو گئی، پر شاویز کا دیا 1 روپیہ نہ استعمال کیا، نہ اس سے رابطہ کیا۔ پر آج بھی وہ نمبر اس کے پاس سیو پڑا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد ندرت کے اصرار پر اس نے شاویز کا نمبر دے دیا ان کو، اور انہوں نے ہی شاویز سے رابطہ کیا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی خاموشی سے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ جس طرح شاویز نے اسے مجبور کیا تھا اپنے ساتھ لانے کے لیے، وہ اسے کبھی معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے گھورتے ہوئے وہ دل ہی دل میں بولی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شاویز۔ وہ جو بظاہر ڈرائیو میں مصروف تھا اچانک بولا، میرا تم سے معافی مانگنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں، سمجھی؟ وہ شوق ہوئی کہ وہ کیسے اس کے دل کی کہی بات سن سکتا ہے۔ وہ بے نیازی سے بولا، اب ایسا بھی جادوگر نہیں میں، شاید تم کو اندازہ نہیں، تم منہ ہی منہ میں اکثر بڑبڑاتی رہتی ہو، جو دھیان دینے سے صاف سمجھ آتا ہے، سمجھی؟ وہ دوبارہ اپنا دھیان ڈرائیونگ پر دینے لگا اور وہ بالکل چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ شکر تم چپ ہو گئی، ورنہ اب میں کچھ کرنے لگا تھا ان ہونٹوں پر قفل لگانے کے لیے۔ سارا کو اس کے اس انداز پر غصہ آیا اور بولی، کیا کرتے تم؟ ہاں، گاڑی سے دھکا دیتے تو دے دو، تاکہ اس بہانے میری جان تو چھوٹ جاتی تم سے۔ اس کی بکواس پر ضبط کرتا وہ بریک لگاتا، گاڑی سائڈ پر روک کر ایک دم اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس سے پہلے وہ سنبھل کر کچھ کہتی، وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ دنگ رہ گئی اس کے اس انداز پر۔ کئی منٹ بعد وہ اس کی سانسوں کو آزادی دے کر بولا، میں ایسے چپ کرواتا نہ کہ تم کو گاڑی سے دھکا دیتا، آئندہ بولنے سے پہلے سوچنا ضرور۔
وہ شدت سے اپنے ہونٹ رگڑنے لگی تاکہ اس کا لمس مٹا سکے۔ سارا کے اس انداز پر وہ طنزیہ مسکراہٹ لا کر ہونٹوں پر تمسخر سے بولا، کہاں کہاں سے مٹاؤ گی میرے لمس کو جانم، میں تو تمہارے اندر تک سمایا ہوا ہوں۔ سارا تو تڑپ ہی اٹھی اس کی یہ بات سن کر۔ اس کا ہاتھ وہیں تھم گیا اور شرمندگی کے مارے اس کا چہرہ کان کی لو تک سرخ ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا اور سارا غصے سے چہرے کا رخ پھیر گئی۔ وہ حیران سی بنگلے کو دیکھ رہی تھی، جس کا گارڈن اتنا خوبصورت تھا تو اندر سے گھر کتنا خوبصورت ہوگا۔ ملکہ عالیہ گاڑی سے اترنا پسند کریں گی تو گھر کے اندر قدم رکھ سکیں گی، کیا باہر سے ہی دیکھ کر واپس جانے کا ارادہ ہے؟ شاویز کے طنزیہ انداز پر وہ اس کے بڑے ہاتھ کو اگنور کر کے گاڑی سے اتری تھی۔ گھر کے لاؤنج کا دروازہ کھولا تو ملازمہ نے آ کر بکے دیا اور کہا، ویلکم ہوم میم۔ وہ حیران ہو کر دیکھتی رہ گئی۔ خود کے جذبات پر قابو پا کر اس نے بکے تھاما اور تھینکس کہا۔ سارا کو لگا تھا یہ شخص اسے کسی چھوٹے سے فلیٹ میں رکھے گا۔ اسے کہاں امید تھی کہ وہ اسے اپنے گھر لائے گا۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہ سکی تھی کہ اسی پل سامنے کمرے کا دروازہ کھول کر ایک 4 سالہ بچہ دوڑتا آیا اور شاویز کے گلے آ لگا، بابا آئی ایم مسنگ یو۔ وہ بچہ لاڈ سے بولا جو نہ صرف دکھنے میں انگریز تھا بلکہ لہجہ بھی انگریزوں جیسا تھا۔ سارا دنگ رہ گئی اپنے شوہر کی اس حرکت پر کہ وہ اسے اس گھر لایا ہے جہاں اس کی آلریڈی بیوی اور بچہ موجود ہیں۔ کیا سمجھ رکھا تھا شاویز نے اسے؟ دل خون کے آنسو رونے لگا اپنی بے وقتی پر۔ دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ایک دم دل میں فیصلہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے نہیں رہنا اس محل نما گھر میں ہاسٹل میں رہ لوں گی، پر اس طرح نہیں۔ اگر یہ شخص سمجھتا ہے زبردستی حق ملکیت جتا کر اس سے ہر بات منوا سکتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس کی کلائی تھام گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ بچہ بولا، اس جی بابا، یہ تمہاری ماں ہے۔ شاویز نے اسے انگریزی میں ہی کہا، جواب دیا۔ ایک دم وہ باپ کو چھوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور بولا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، بہت یاد کیا موم۔ وہ بچہ اپنے مخصوص انگریزی زبان میں بولا۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاویز اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کڑوا بولتی شاویز بولا، رابی؟ یس سر۔ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی ایک 25 سالہ لڑکی، آپ سمر کو اندر لے جائیں، پھر لنچ پر ملاقات ہوتی ہے۔ شاویز نے اسے سارا سے الگ کیا تو وہ معصومیت سے بولا، بابا مجھے موم سے بات کرنی ہے۔ ابھی تم جاؤ سمر، تمہاری موم تھکی ہوئی ہے نا، پھر بات ہوگی۔ وہ گمسم نظروں سے باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ رابی سمر کو لے گئی تو اس کا ہاتھ تھامے کمرے کی طرف لے جانے لگا تو ایک دم ہوش میں آتی وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا گئی۔ وہ جو نرمی سے اسے لے کر جا رہا تھا اپنے روم کی طرف، اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بولا، یہاں کوئی تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، بیڈ روم میں بات ہوگی۔ تماشا تو تم نے میرا بنایا ہے جو اس گھر میں مجھے لائے ہو۔ اس سے اچھا ہوتا مجھے وہیں رہنے دیتے۔ جب بیوی بچہ ہے تمہارے پاس تو مجھے وہیں رہنے دیتے، یوں تو مجھے برباد نہ کرتے۔ بولو کیوں ہو تم اتنے ظالم شخص؟ مجھے کسی ہاسٹل میں چھوڑا، پر یہاں اس گھر میں تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا مجھے گوارا نہیں سمجھے؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ نہ تم کچھ صحیح سے سننا چاہتی ہو، نہ سمجھنا چاہتی ہو، بس اپنے ہی بولے جاتی ہو۔ کیا سنوں؟ کیوں سنوں؟ جتنا سننا تھا سن بھی چکی ہوں اور سمجھ بھی چکی ہوں۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں سننا۔ جہاں سے مجھے لائے ہو وہیں مجھے چھوڑ کر آؤ، سمجھے تم؟ اس کے غصے بھرے انداز پر وہ لمبی سانس خارج کرتا بولا، ہاں سمجھ گیا ہوں، دنیا کی سب سے بیوقوف عورت سے پالا پڑ گیا ہے میرا۔ فی الحال چلو بیڈ روم میں، جتنا تماشا لگانا تھا لگا لیا تم نے، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ غصے سے بولی، لگتا ہے سنائی نہیں دے رہا تمہیں، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ پر اس کا ہاتھ پکڑتا زبردستی کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے دوسرے ہاتھ سے مٹھی بنا کر مکے مارنے لگی، پر وہ اپنا ہاتھ چھڑانے میں ناکام ٹھہری اور وہ اسے کمرے میں لاتا دروازہ لاک کر کے بیڈ پر پٹکا۔ یہ ہمارا بیڈ روم ہے، جتنا لڑنا ہے لڑ لو، پر رہنا تمہیں یہی ہے، سمجھی؟ بہت تنگ کرنے لگی۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس پر جھکا تو جھکتا ہی چلا گیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی صحیح کرتی پر وہ اس کے ہونٹوں پر گرفت مضبوط کر گیا۔ جیسے اس کے ہونٹوں کو رہائی ملی وہ لمبے سانس لینے لگی۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو اسے خود پر گراتا اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتا بولا، ویسے تم نے رات کے آخری پہر اپنے گھر سے نکالا تھا ذلیل کر کے، پر میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ میں تو تمہیں اپنے اس گھر میں بساؤں گا بھی اور یہاں ملکہ بن کر رہو گی۔
وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی تڑپ کو بولی، بھاڑ میں جاؤ تم، چھوڑو، مجھے نہیں رہنا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں چاہیے تمہاری دی یہ عزت، سنائی نہیں دے رہا، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی خود کو چھڑانے کی۔ وہ طنزیہ بولا، بہت ضدی ہو تم، تو میں بھی ٹھہرا انا پرست، یوں تو یوں ہی صحیح، پر شکوہ نہ کرنا مجھ سے۔ اس سے پہلے وہ اس کی بات سمجھتی وہ اس کی قمیض کے زپ کھول چکا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی اس کے اس انداز پر۔ وہ اگلے ہی پل اسے بیڈ پر گرا کر اور خود اس پر حاوی ہو کر اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں تھامے اوپر کی طرف کر چکا تھا اور دوسرے ہاتھ سے جو اس نے کیا اس سے سارا سسک اٹھی۔ وہ التجا بھرے لہجے میں بولی، پلیز نہیں، ایسے نہیں۔ اس کی گردن پر شدت بھرے لمس دینے لگا۔ وہ اس طاقتور مرد کے سامنے ایک معصوم سی چڑیا سی تھی۔ وہ تیز بول تو سکتی تھی پر اس کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی بے بسی محسوس کرتی وہ شدت سے رو پڑی اور اگلے ہی پل اس کے کان کے پاس منہ کرتا بولا، مجھے مجبور مت کرو ایسا کچھ دوبارہ کرنے پر، عزت دو اور عزت لو۔ ایک بار بغیر میری سنے مجھے گھر سے نکالا، پھر وہی سب کیا، میں چپ چاپ چلا گیا، تو بہتر یہی ہے کہ تم بھی چپ چاپ رہو میرے بیٹے کی ماں بن کر، تو پھر میں بھی ظالم شوہر نہیں بنوں گا، تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب سے بھی نہیں گزروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بولو، کیا کہتی ہو پھر؟ وہ اپنی قمیض درست کرتی اپنے آنسو پونچھ کر بولی، تمہارے بیٹے کی ماں مر گئی ہے جو مجھے اس کی ماں بننے کا بول رہے ہو؟ وہ تند لہجے میں بولا، ہاں وہ مر گئی ہے، تو پھر جو تم سے بولا ہے وہ کرو۔ وہ شوق ہوئی اور بولی، ٹھیک ہے یہ کر لوں گی، پر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اس کمرے میں۔ وہ منہ پھیر چکی تھی اور اپنی قمیض کی زپ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا اور اس کی زپ بند کر گیا اور اس کی کمر میں ہاتھ آگے کی طرف لے جا کر اپنی طرف کر گیا۔ سارا کی پیٹھ اس کے سینے سے لگی۔ وہ اس کی گردن پر ہونٹ رکھ گیا اور کان کی لو پر دانت سے کاٹ کر بولا، ابھی باہر جن ملازم نے تم کو ویلکم کیا تھا نا، انہوں نے کسی خوشی میں یہ کیا بھول گئی ہو؟ یادداشت چلی گئی ہے تو یاد کروا دو، میری بیوی کی حیثیت سے کیا تھا، اسی لیے میں ملازموں کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ میرا بیٹا بھی سمجھدار ہے، اسی لیے تم میرے ساتھ میرے روم میں رہو گی، سمجھی؟ اب کہ اس کے ہاتھ پر زور دیتے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کراتی بولی، ٹھیک ہے، میں ماں بننے کے لیے تیار ہوں اور روم میں رہ لوں گی، پر میری مرضی کے بغیر آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، پر تم اپنی بات سے مکری تو؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ سکون سے لیٹ گیا اور آنکھیں موند گیا۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور آنے والے وقت کا سوچنے لگی۔ لنچ کے ٹائم وہ شاویز کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی اور ڈائننگ پر بیٹھی تھی۔ ملازمہ کھانا لگا چکی تھی۔ سربراہی کرسی پر شاویز بیٹھا تھا۔ کچھ دیر میں رابی سمر کو لے کر باہر آئی۔ سمر سیدھا اس کے پاس آ کر بیٹھا اور انگریزی میں بولا، میں آپ کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا مام۔ اس کی بے ساختہ نظر شاویز پر پڑی۔ وہ بھی اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ سارا نظریں چرا گئی۔ اسے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلانے لگی تو سمر کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ شاویز نے عرصے بعد یہ مسکراہٹ دیکھی تھی سمر کے ہونٹوں پر۔ وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ پورا وقت سارا کو مصروف رکھے ہوئے تھا۔ سارا اس کی معصوم حرکتوں پر پہلے تھوڑا اریٹیٹ ہوئی تھی، پر اس کی معصومیت اور عمر دیکھتے ہوئے اس نے ضبط کر لیا۔ زبان سے کچھ بھی کہنے سے گریز کر رہی تھی، پر کتنی دیر وہ خود پر بے بسی کا خول چڑھائے رکھتی۔ وہ کبھی ایسی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک استاد تھی اور معصوم بچے تو اس کی کمزوری تھی۔ وہ کیسے ایک بچے کا دل توڑ سکتی تھی، صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کے شوہر کی پہلی اولاد تھا، اور اس بچے کو دیکھ کر شوہر کی بے وفائی تازہ ہو رہی تھی۔ کیا ایک استاد اتنا بے حس ہو سکتا ہے کسی بچے کو لے کر؟ اس کا اندر سوال کر رہا تھا۔ رات تک وہ بے حسی کا خول ٹوٹ گیا۔ وہ اسے اتنا ہی پیار دل سے دینے لگی جتنا وہ دل سے اسے دے رہا تھا۔ سمر نے رات کا کھانا بھی اس کے ہاتھ سے کھایا تھا۔ مام، آپ میرے ساتھ سوئیں گی؟ مجھے سٹوری سنائیں گی؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھ رہا تھا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا اور انگریزی میں ہی کہا، پہلے کپڑے چینج کرو، میں بھی چینج کر کے آتی ہوں۔ اوکے موم، وہ پیار سے بولا تھا۔ رابی کو چینج کا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف آئی۔ وہ دروازہ ناک کر کے اندر آئی تو شاویز کو بلیک سینڈرو ٹراؤزر میں دیکھ کر وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ وہ سیدھے الماری کی طرف بڑھی اپنے کپڑے نکالنے کو، کیونکہ ملازمہ نے اس سے پوچھ کر اس کے کپڑے الماری میں سیٹ کر دیے تھے شام میں۔ شاویز اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے کان کے پاس بولا،
اپنے کمرے میں آنے کے لیے تمہیں ناک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے کپڑے دیکھنے لگی۔ شاویز اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن پر سر ٹکا کر بولا، تھینک یو سو مچ، اتنا ٹائم تم نے سمر کو دیا۔ وہ نرمی سے اس کا سر اپنے کاندھے سے ہٹا کر اور پلٹ کر اس کے روبرو بولی، آپ کو ڈیل یاد ہے نا؟ یا رات کے اس پہر آپ بھولنے لگے ہیں اپنی بات؟ سارا کے ہر انداز میں سرد موری محسوس کی تھی شاویز نے۔ اس کے آخری الفاظ کے طنز واضح تھا۔ شاویز خود پر ضبط کرتا بولا، مجھے یاد ہے اپنا کہا ہر ایک لفظ۔ سارا اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھاتے بولی، تو پھر آج کے بعد میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں، میں سمر کو سنبھال لوں گی، آپ بھی اپنا سارا وقت اسے دیں، مجھے آپ کے وقت کی ضرورت نہیں، آئندہ سے آپ مجھ سے دور رہیں گے، سمجھے آپ؟ سارا کا سرد انداز اس کے دل پر گھونسے کی طرح لگا۔ وہ نرمی اور حیرت سے بولا، کیا واقعی اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ دانت پر دانت جما کر بولی، جتنی کہہ نہ سکی اس سے زیادہ کرتی ہوں۔ میں سمر کے کمرے میں شفٹ ہونا چاہتی ہوں کیونکہ اس کا ہر کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے، پھر سونے کا بھی ساتھ کہہ رہا ہے۔ یہ ممکن نہیں سارا، کیونکہ گھر میں بہت سارے ملازم ہیں، اسی لیے تم دن رات اس کے ساتھ رہو، مجھے پرابلم نہیں، پر سونے کے لیے تمہیں اس کمرے میں آنا پڑے گا، اس کمرے سے باہر تمہارے کپڑے بھی نہیں جانے چاہیے۔ شاویز کا انداز دو ٹوک تھا۔ ٹھیک ہے، سارا اتنا کہہ کر پلٹ کر الماری سے ایک آرام دہ لباس نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ سمر کے کمرے میں آئی تو اس کا انتظار کر رہا تھا، پھر وہ اسے لے کر بیڈ روم میں آئی۔ شاویز حیران ہوا سارا کے ساتھ سمر کو دیکھ کر۔ آج سے یہ ہمارے ساتھ سوئے گا، کیونکہ کہانی سنانے کے بعد مجھے نیند آنے لگتی ہے۔ سمر کے چہرے پر خوشی تھی، وہ اسے مزے لے کر بیڈ کے بیچوں بیچ سلا کر خود بھی ایک طرف لیٹ گئی اور شاویز ضبط کرتا رہ گیا۔ وہ سمر کے سامنے سارا کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ مزے سے سمر کو کہانی سنا رہی تھی۔ پہلے وہ تکیے سے سر اٹھا کر اس کے کاندھے پر سر رکھ گیا تھا اور کچھ دیر بعد سمر اس کے سینے پر سر رکھ گیا۔ سارا کو سمر کے ہر انداز میں پیار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ضد اور انا بھول کر اسے مکمل اپنا گئی، اسے پیار کرنے لگی، کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس لمحے سمر کو بے انتہا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ شاویز جب کمرے میں آیا تو سمر کو سارا سے لپٹ کر سوتا دیکھ بے ساختہ مسکرایا اور موبائل نکال کر ان دونوں کی ڈھیر ساری پکس نکال رہا تھا جو سوتے ہوئے معصوم لگ رہے تھے۔ ان پر کمفرٹ درست کرتا وہ دوسری طرف آ کر لیٹ گیا اور ان دونوں کی طرف کروٹ لے کر بولا، سمر، لگتا ہے عنقریب تم سے میں جیلس ہونے لگوں گا، اس لڑکی کو تم نے تو اتنا جلدی موم کی طرح پگھلا دیا، میرے لیے کب نرمی آئے گی؟ اس کے انداز میں یا یوں ہی مجھ سے نفرت کرتی رہے گی؟ شاویز نے کرب سے سوچ کر آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن سے سارا نے سمر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ اسکول بھی اسے تیار کر کے بھیج دی۔ سارا اس سے انگلش کے بجائے اردو میں بات کرنے لگی، کیونکہ اگر وہ پاکستان میں پڑھا ہے تو اسے اردو میں بھی عبور حاصل کرنا پڑے گا۔ وہ ماں کے ساتھ ساتھ اس کی استاد بھی بنتی چلی گئی۔ وہ اسے خود پڑھانے لگی تھی گھر پر، ٹیوٹر کی وہ چھٹی کر چکی تھی۔ 2 دن اس کا پڑھانے کا انداز دیکھ کر اب تو رابی بھی ڈرنے لگی تھی کہ کہیں یہ میڈم اس کی بھی چھٹی نہ کر دیں، کیونکہ سمر کو رابی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ایز اے کیئر ٹیکر، کیونکہ سارا نے چند دنوں میں سمر کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا تھا۔ وہ کپڑے خود چینج کر لیتا، اپنا بیگ خود پیک کرتا، شوز کو پالش کرنا، ہر چیز وہ اسے سکھا رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچہ ہر چیز کے لیے ملازموں پر ڈیپینڈنٹ رہے۔ وہ اسے ہائی کلاس کے بجائے ایک مڈل کلاس بچے کی طرح پال رہی تھی، جس طرح وہ خود پلی بڑی تھی۔ شاویز نے اسے سمجھانا چاہا تو سارا صاف انداز میں بولی، جو چیزیں مڈل کلاس کی اچھی ہیں وہ میں سمر کو سکھاؤں گی، اور جو ایلیٹ کلاس کی اچھی ہیں وہ سمر اپنا سکتا ہے، باقی فضول میں کسی کا محتاج بننا سمر کا مجھے پسند نہیں۔ اگر آپ کو میرا تربیت کرنے کا انداز پسند نہیں تو مہربانی کر کے خود تربیت کریں اور مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھیں۔ سوری بابا، مجھے معاف کرو، جو تمہاری تربیت ہر انگلی اٹھائے، لو ہاتھ جوڑتا ہوں، کہو تو کان بھی پکڑ لوں، پر سمر کی طرف سے غافل مت ہونا پلیز۔ وہ واقعی ہاتھ جوڑ گیا۔ اس سے پہلے کان پکڑتا وہ جلدی سے بولی، شاویز پلیز، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سمر مجھے بھی پیارا ہے، اور اس کا باپ، کیا وہ بھی تمہیں پیارا ہے؟ شاویز نے معصومیت کی انتہا اپنے چہرے پر لاتے ہوئے پوچھا۔ سارا بے ساختہ مسکرائی شاویز کے اس انداز پر اور چلی گئی اس کے سامنے سے۔ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ سارا نے رابی جیسی سمجھدار لڑکی کو ملازموں پر ہیڈ کی طرح رکھ لیا، کیونکہ اسے سمر کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں رہی۔
سارا کو یہاں رہتے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا. اس نے سب سنبھال لیا تھا، پر شاویز اور اس کے بیچ ایک دیوار کھڑی تھی جسے شاویز توڑنا چاہتا تھا، پر سارا اسے توڑنا نہیں چاہتی تھی. وہ دونوں نارملی صرف سمر کی وجہ سے بات کیا کرتے تھے، ورنہ ایک دوسرے کے معاملات میں بالکل نہیں بولتے تھے. شاویز اس پر اس رشتے کو لے کر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ خاموشی سے انتظار کر رہا تھا کب یہ پتھر موم ہو. گھر کی گروسری اکثر رابی ڈرائیور کے ساتھ جا کر آتی تھی، پھر کبھی سارا خود رابی کے ساتھ چلی جاتی تو دونوں مل کر لے آتی تھی. شاویز نے 1-2 دفعہ کہا بھی کہ میں چل سکتا ہوں اگر تم چاہو، پر سارا نے سہولت سے انکار کر دیا. آج معمول کی طرح سارا اور رابی گروسری سے واپس آئیں تو ڈرائنگ روم میں کسی مہمان کو دیکھ کر رابی کچن کی طرف چلی گئی تاکہ گروسری رکھے اور ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ کروائے، جبکہ سارا دوپٹہ درست کرتی ڈرائنگ روم میں قدم رکھتی. اپنا نام سن کر وہیں ٹھہر گئی. شاویز، تم اسے حقیقت بتا کیوں نہیں دیتے؟ سمر تمہاری اولاد نہیں ہے، نہ ہی تم نے لندن میں کوئی شادی کی تھی. میرا خیال ہے یہ اس کا حق ہے کہ اسے حقیقت کا پتہ ہو. جیسیکا انگریزی میں بول رہی تھی. اس کے لہجے میں فکر تھی شاویز اور سارا کے لیے. مجھے لگتا ہے اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. وہ میرا یقین کرے گی بھی یا نہیں جب سمر کی ولدیت کے خانے میں ہی میرا نام لکھا ہے؟ شاویز نے بے بسی سے کہا. سارا کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو جیسے. اسے شوق تو لگا تھا. وہ لڑ کھڑائی جس کی وجہ سے واز گرا اور وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے. اس سے پہلے وہ گرتی شاویز اسے تھام گیا. تھینک یو سو مچ سارا، تم نے جو اعتماد اور پیار دیا ہے سمر کو. تم اور شاویز نے بہت کیا ہے سمر کے لیے، بالکل پیرنٹس کی طرح. میری بہن اور جیجو جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور مجھے سکون رہے گا. میری بہن کی اولاد کی کسٹڈی شاویز کو دی میں نے. گاڈ بلیس یو آل. جیسیکا اس کا ہاتھ تھام کر بول رہی تھی اور آخر میں اس کے گلے لگ گئی. سارا نے اسے ڈھیر سارے گفٹس دیے. جاتے ہوئے وہ ایک رات ٹھہری تھی ان کے گھر. اب وہ مطمئن ہو کر واپس جا رہی تھی کہ سمر کو کمپلیٹ فیملی کا پیار مل رہا ہے. سمر نکیتا اور ہادی کا بیٹا تھا. ہادی شاویز کا بیسٹ فرینڈ اور کلاس فیلو تھا جو لندن چلا گیا تھا جاب کے لیے. وہیں نکیتا اور اس کی محبت پروان چڑھی. نکیتا نے اس کی محبت میں اسلام قبول کیا جس کا نام نور رکھا گیا. پھر نکاح کیا دونوں نے. یہی بات نکیتا کے خاندان کو پسند نہیں آئی. انہوں نے ہر طرح کوشش کی کہ وہ واپس آ جائے اپنے مذہب میں، پر وہ نہ مانی. ہادی نے شاویز کی مدد کی لندن آنے میں. یوں یہاں پر بھی ان کی دوستی پروان چڑھی. سمر کے پیدا ہونے کے بعد نور اور ہادی بہت خوش تھے، پر ان کی زندگی گرہن اس دن لگا جس دن سمر کی طبیعت خراب تھی. ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. ہادی اور نور باری باری رہتے تھے. ہاسپٹل دونوں کے ساتھ یہاں رہنا الاؤ نہ تھا. شاید 1-2 دن میں ڈسچارج ہو جانا تھا سمر کو. شاویز کو بٹھا کر ہادی نور کو لینے گیا گھر سے. پھر دونوں کبھی واپس نہ آئے کیونکہ ان کے گھر میں چوری کی واردات ہوئی اور دونوں کو مار دیا گیا. کسی کو پتہ ہی نہ چلا چوری کی آڑ میں مارا گیا تھا دونوں کو. پر ربیکا نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ اس کی ماں باپ نے کروایا ہے، اور پورے 2 سال بعد جا کر انصاف ملا اور یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ ماں باپ نے ہی یہ مرڈر کروایا تھا. شاویز نے اس کڑے وقت میں ربیکا کو نہ چھوڑا اور بہت سوچ بچار کے بعد ربیکا نے سمر کی کسٹڈی شاویز کو دی. تو ساری کاغذی کارروائی کے بعد جب شاویز نے کہا کہ وہ واپس اپنا ملک جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کا دل بھر گیا ہے اس ملک سے ہادی کے جانے کے بعد، ربیکا نے اس کے احساسات کو سمجھا اور اسے اجازت دے دی. وہ سمر کو لے جا سکتا ہے. سمر نے پہلا لفظ بابا بولا تھا، وہ بھی شاویز کے لیے. وہ پچھلے سال پاکستان آیا تھا اور سب سیٹ کرنے کے بعد سمر کو لے آیا پاکستان. اگلا مرحلہ سارا کو واپس لانا تھا. اس سے پہلے وہ کچھ کرتا پھپھو کا انتقال ہو گیا جس کا اسے شدید افسوس رہنا تھا تاعمر، کیونکہ وہ ان کو ان کی بیٹی کی سچی خوشیاں دکھا نہ سکا. پر وہ کیا کرتا؟ اتنا کچھ برا جو ہوا تھا اس کی زندگی میں، ساتھ میں جاب اور سمر کی ذمہ داری. بہت مشکل دور تھا اس کی زندگی کا. وہ سمر کو سینے سے لگائے سہلا رہی تھی. شاویز ان کو مسکراتا دیکھ رہا تھا اور اسٹڈی میں چلا گیا. کچھ دیر بعد وہ بغیر ناک کے اندر آئی تو شاویز بولا، شکر ہے پہلی دفعہ تم بغیر ناک کے اندر آئی ہو. اس کی بات اگنور کرتی بولی، بس اتنا بتا دو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم نے لندن میں نکاح کر لیا. ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو. اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتا بولا، تم میری بات سننے کو تیار نہیں تھی، اسی لیے غصے میں نے تمہاری کہی بات پر ہاں میں ہاں ملا دی. اور تم نے کیا کیا؟ مجھے اتنی رات کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا اور اتنی ضدی نکلی کہ مڑ کر مجھے کبھی آواز بھی نہیں دی. اتنی انا پرست نکلو گی سوچا نہ تھا. میں نے کتنا انتظار کرتا تھا ہر لمحہ ہر پل کہ کبھی تو تم مجھے بلاؤ گی.
پر تم نے 1 روپیہ میرا دیا استعمال نہیں کیا، نہیں کبھی کوئی مجھ سے رابطہ کیا، اور خود کی ضد اور انا نہیں دیکھتے تم نے کون سا میرے پاس آئے واپس یا کون سا رابطہ کیا؟ میں نے 1 دفعہ نکالا تو مڑ کر واپس نہیں آیا، میں نے کتنا انتظار کیا، کبھی سوچا ہے تم نے؟ سوری یار، مجھے معاف کر دو، ہم دونوں ہی ضدی اور انا پرست ہیں، تبھی اتنا وقت برباد کیا، اب اور دیر نہیں کرنا چاہتا۔ آئی لو یو سارا، تم ہی میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی ہو، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آئی لو یو ٹو شاویز۔ اس کے کاندھے پر سر رکھے اعتراف کر گئی۔ وہ مسکرایا اور بولا، تھینک یو سارا، تم نے مجھے معاف کر کے، محبت کا اعتراف کر کے مجھے اور ہمارے رشتے کو مکمل کر دیا۔ پر ایک چیز جو تم کو دینی ضروری ہے۔ کیا شاویز؟ اسے پھپھو کے گھر کے کاغذات اور چابی دے کر بولا، پھپھو کا گھر میں تمہارے نام کر چکا ہوں کیونکہ اس پر تمہارا حق ہے، بس وہاں سے تمہیں لانے کے لیے یہ بیچنے والا ناٹک مجھے کرنا پڑا۔ سوری یار۔ شاویز تم بھی نا؟ وہ مسکرا کر اس کے گلے لگی تھی، دونوں مسکرانے لگے۔